नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अन-निसा की आयत नंबर 172 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वल मलाइकतुल मुक़र्रबून व मन यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। कि मसीह अलैहिस्सलाम हरगिज़ इस बात से आर नहीं रखता कि वो अल्लाह का बंदा हो, और ना ही मुकर्रब फरिश्तों को, और जो कोई उसकी बंदगी से आर महसूस करे और तकब्बर करे तो ऐसे तमाम लोगों को अनकरीब अपने पास जमा फरमाएगा। इस आयत मुबारका में रब्बे करीम ने वो जो मैंने गुज़श्ता नशिस्त में अर्ज़ किया था कि नजरान का एक वफ़द आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ। उन्होंने आकर ये कहा कि आप हमारे साहब को बुरा क्यों कहते हैं, भला बुरा क्यों कहते हैं? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि कौन है आपके साहब? उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मतलब आपने फरमाया कि क्या उनके मतलब मैं ये ना कहूँ कि वो अल्लाह के बंदे हैं? उनको ये इतराज़ था कि आप ये क्यों कहते हैं कि ये अल्लाह के बंदे हैं? क्योंकि उनका अकीदा ये था कि वो एक अकीदा तो मैंने बताया था कि उनका अकीदा ये कि अल्लाह के बेटे हैं, और दूसरा ये कि उनकी रूह जो है वो अल्लाह के साथ मिल चुकी है। तो इसलिए वो इस अकीदे को कबूल करने के लिए तैयार ना थे, जबकि कुरान ने सराहत के साथ कई मुकामात पर इस बात की वजाहत की कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। उसका जवाब अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में दिया। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि उनके लिए अल्लाह का बंदा होना इसमें कोई आर नहीं है, तो ये आया मुबारक रब्बे करीम ने फिर नाज़िल फरमाई कि मसीह इस बात में हरगिज़ आर महसूस नहीं करते, वो नहीं रखते इस बात में आर कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और ना ही मुकर्रब फरिश्तों को इस मामले में कोई आर है। तो अल्लाह करीम ने यहाँ दो हस्तियों का जिक्र किया, यूँ कह लीजिए कि दो मखलूक़ात में से एक ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया इंसानों में से, और फिर मुकर्रब फरिश्तों का, वो फरिश्ते जो अल्लाह के करीब रहते हैं। अरबों खरबों फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटियाँ हैं, काम कर रहे हैं। आपके और मेरे साथ भी दो फरिश्ते हैं, और ज़मीन पर और भी बड़े फरिश्ते इस कायनात अर्ज़ो समा में फैले हुए अपना अपना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं हर वक्त, उनको मुकर्रबीन कहा जाता है, अल्लाह के करीब रहने वाले। अल्लाह ने फरमाया कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को तुम ये समझते हो कि वो उनको अगर बंदा कहा जाए तो आर महसूस करते हैं या आपको अच्छा नहीं लगता, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो महसूस नहीं करते आर। वो तो अल्लाह के बंदे हैं, वो तो इंसान हैं, उनको मैंने पैदा किया, एक माँ के बतन से पैदा किया। तख्लीक के लिहाज से उनसे बढ़कर फरिश्ते हैं जो बग़ैर माँ बाप के पैदा किए गए।
اور وہ نورانی مخلوق ہیں، اور پھر یہ کہ وہ ہر وقت اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ ان میں سے وہ فرشتے بھی 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا، جس پر اللہ کریم استوا کیے ہوئے ہیں اپنی شان کے لائق۔ تو اللہ نے فرمایا نہ تو عیسیٰ علیہ السلام آر محسوس کرتے ہیں، نہ یہ مقرب فرشتے میری عبادت کرتے ہوئے اپنا بندگی کی بات کر رہی ہے نا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو معبود جاننا، اس میں وہ دونوں آر، جب فرشتے آر محسوس نہیں کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کی تھی نا، تحلیق کے لحاظ سے ان کو فضیلت حاصل ہے، ورنہ نبی افضل ہوتا ہے فرشتوں سے۔ نبی کی فضیلت نبوت کی وجہ سے اور اللہ کریم کی نیابت کی وجہ سے اللہ کریم نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی، لیکن اس کے باوجود تحلیق کے لحاظ سے اور اللہ کے قرب کے لحاظ سے ان کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں، ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں۔ تحلیق کے لحاظ سے وہ ان کو فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کو بغیر ماں باپ کے میں نے پیدا کیا اور نور سے بنایا، اس کے باوجود وہ آر محسوس نہیں کرتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آر محسوس کر سکتے ہیں جو کہ بندے ہیں، یعنی کہ جو انسان ہیں جن کو میں نے ماں کے بطن سے پیدا کیا اپنے عمر سے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو ان کا عقیدہ تھا نا اس کو کہ اللہ کے وہ بیٹے ہیں یا اللہ کے ساتھ ان کی روح جڑ چکی ہے، اس کو نگلیکٹ کیا اللہ کریم نے کہ ایسا ہرگز کوئی بات نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے، جو اللہ کی عبادت کرنے میں وہ آر محسوس کرے، گھبراہٹ محسوس کرے، کنی کترائے یا پھر تکبر کرے، تو ایسے تمام لوگوں کو عن قریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ اب تنبیہ کر دی کہ وہ جو آر کرنے والے ہیں اللہ کی ہاں اپنی گردنیں، اپنا سر، اپنا چہرہ نہ جھکانے والے اور تکبر کرنے والے، یہ یاد رکھیں کہ بہت جلدی عن قریب میں ان کو جمع کرنے والا ہوں، میں ان کو جمع فرما لوں گا۔ وہ آخرت کا معاملہ جو رب کریم کہتا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، کسی کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ حق ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کریم صاحب کو جمع کرے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ نے اس بات کی تنبیہ کی ان کو کہ اپنے عقیدے کو درست رکھو، ایک ہی معبود ہے کائنات ارض و سما میں، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے۔ اور اوپر جو ہم نے ذکر کیا تھا پرسوں پچھلی نشست میں کہ وہ ہر ان سارے رشتوں سے، نعتوں سے، تعلقات سے وہ پاک ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے عقیدے سے باز آ جاؤ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ لیکن اس کے مقابلے میں پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ انہیں پورے اجر عطا فرمائے گا اللہ کریم، اور پھر وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا، اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے گا۔ اور پھر یہاں تقییداً پھر فرمایا اللہ کریم نے، اور جو لوگ اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت میں آر محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست پائیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ تو یہ اللہ کریم کا اسلوب ہے، قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ رب کریم جب کسی کافر کی بات کرتا ہے تو ساتھ اس کے آگے ایمان والے کی بات کرتا ہے، یا ایمان کا مضمون بیان کرے تو ساتھ کفر کا مضمون بیان کرتا ہے، کیونکہ ضد جو ہوتی ہے وہ کلیئر کرتی ہے، ضد جو ہوتی ہے وہ حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ جیسے اندھیرا روشنی کے ہونے کے لیے دلیل ہے، جی اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی دلیل، تو ضد جو ہوتی ہے وہ وضاحت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کریم جہاں کفر کو بیان کرتے ہیں ساتھ ہی ایمان کو بیان کرتے ہیں، جہاں
جہنم کی بات کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی جنت کی بات کرتے ہیں. تو جہاں ان کو یہ تنبیہ کی کہ اگر تم میری بندگی سے انکار کرو گے اور عار محسوس کرو گے، تکبر کرو گے، تو تمہیں میں ان قریب اپنے پاس جمع فرماؤں اور تم سے حساب و کتاب لوں گا. وہاں یہ فرمایا کہ جو بعد آ جن کو سمجھ آ گئی، ایمان لے آئے، اور میں ان کو پورے کا پورا اجر عطا فرماؤں گا اور پھر اپنے پاس سے فضل دوں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کریمہ کی تفسیر جو کرتے ہیں نا کہ اجر تو وہ جو انسان نے کیا وہ اللہ کریم اس کو لوٹا دے گا، اس کے بدلے میں جنت اللہ کریم اس کو دے گا، جنت میں دے گا، اس کا درجات جو بھی ہیں اس کے مطابق. جو فضل ہے وہ فضل کیا ہے؟ فضل کی ایک انہوں نے صرف بیان فرمائی. فضل یہ ہے کہ رب کریم ان کو شفاعت کا حق دے گا. جو بندہ اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کے احکامات کو مانے گا، اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی بسر کرے گا، تو وہ فضل جو رب کریم کہہ رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فضل یہ ہے کہ اللہ کریم اس کو شفاعت کا اذن دے گا، وہ جس کی چاہے گا شفاعت کرے گا، وہ بندہ جس سے اللہ راضی ہو گیا. تو یہ بھی اس کا معنی ہے فضل کا. جہاں یہ معنی ہے کہ رب کریم اپنے پاس سے اجر عطا فرمائے گا، کیا فرمائے گا یہ اس کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ ممکن ہے انسان کے جتنے گناہ ہیں، کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، کچھ ایسے معاملات ہو جائیں، کوئی عمل انسان کا اللہ کریم کو پسند ہو تو رب کریم وہ اپنے فضل کے تحت سارے گناہ اس کے مٹا دے. اس مالک ہے، وہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ انسان نافرمان نہ ہو. انسان نافرمان نہ ہو تو گناہ کبیرہ بھی رب کریم معاف کر دے گا. لیکن اگر نافرمان ہے، اگر یعنی کہ انسان کی نیت یاد رکھیے گا، جو فرمایا جاتا ہے نا کہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. انسان کے نیک اعمال کو اس کی نیت جو ہے بڑھاتی ہے، اس کا اجر بڑھاتی ہے، اس کا ثواب بڑھاتی ہے، اس کا مقام بڑھاتی ہے، اس کا مرتبہ بڑھاتی ہے. ہر نیک عمل کی اچھی نیت، اس کے پیچھے نیت جتنی خالص ہوگی عمل اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا، برائی کرنے والے شخص کی نیت چاہے جتنی مرضی اچھی ہو، برا عمل کرنے والے عمل برا کر رہا ہے، نیت اندر جتنی مرضی اچھی سجا لے، اس کی اچھی نیت اس کے برے عمل کو حلال نہیں کر سکتی. کہ میرا ارادہ تو نہ تھا، میرا ارادہ تو نہ تھا لیکن میں نے شراب پی لی جی، یا اس نے شراب، کسی نے شراب پی لی، ارادہ نہ تھا، نیت نہ تھی، یہ کیسے؟ تو اس کی نیت اگر نہ بھی تھی لیکن جب اس نے عمل کر لیا تو اس کی نیت جو ہے اس کے عمل کو بچا حلال نہیں کر سکے گی، اس کے کسی برے عمل کو حلال نہیں کر سکے گی. لیکن اچھے عمل کے پیچھے جو نیت ہوگی وہ اس کے اعمال کے درجات کو بلند کرتی چلی جائے گی. تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کریم جو ہے اپنے فضل سے کیا کرے گا، تو آپ کے اعمال کے درجات کو بلند کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. نیکی آپ نے ایک کی، آپ کو 700 گنا دے دے، 7,000 گنا دے دے، 7 لاکھ گنا دے دے، یہ بھی اس کا ایک فضل ہے. اور یہ بھی فضل ہے کہ جو چاہے وہ آپ کو وہاں عطا کر دے. کیوں؟ کہ وہ مالک ہے اور اس کو پوچھنے والا نہیں. وہ کہے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب تو جس کو پہچانتا ہے اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنی اولاد میں سے، اپنے ماں باپ میں سے، جن کو میں نے جہنم کا آرڈر کر دیا ہے، جاؤ تمہیں اجازت ہے اتنے بندوں کو لے کر جنت میں آ جاؤ جی. تو یہ ابن عباس کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں، اپنی بات سے بات نہیں کر رہا. تو ابن عباس وہ ہیں جن کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، کیا میرے بھائی اللہ کریم تیرے علم میں اضافہ کرے، اور اس دعا کے سبب سے آپ کو مفسر قرآن کہا جاتا. آپ کے کزن تھے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، تو ان کی یہ تفسیر ہے آیت کریمہ کی کہ اللہ کریم اس کو شفاعت کا جو اذن دے دے گا. یہ فضل بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا، مگر کس کو؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. نیک عمل کی شرط ہے ساتھ، خالی ایمان کی نہیں. پہلے ایمان میں کاملیت ہو، پھر اس کے بعد انسان اچھے کام کرے. اور آٹومیٹکلی جو اچھے کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ برائیوں سے بچا رہے. اچھا کام تب ہی ہوتا ہے نا جب انسان برائیوں سے بچا رہے. تو پھر اللہ نے فرمایا، اور دوسری طرف وہ دوبارہ تاکیداً کہا کہ جو عار محسوس کرے یا تکبر کرے میں اس کو دردناک عذاب دوں گا، اور میرے سوا ان کو کوئی دوست اور مددگار میسر نہیں آئے گا. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا. اے لوگو،
بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے قاطعی دلیل آ گئی ہے، قطعی دلیل، برہان، واضح دلیل تمہارے پاس آ گئی۔ اور پھر دوسرا جو ہم نے تم پر، تمہارے رب نے تم پر نازل کی، اور روشن نور اتار دیا۔ دو چیزیں رب کریم نے یہاں پر گنوائی، سارے انسانوں کو ڈریس کیا، ایمان والوں کو نہیں یہاں فرمایا یا ایھا الناس۔ اب کافر، مشرک، یہود و نصارہ سارے کے سارے بیچ میں شامل کہ اے لوگوں سن لو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے پہلا برہان وہ کیا ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ایسی دلیل کہ جس کا توڑ ہی کوئی نہیں، جس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں کے خلاف اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا، ہاتھ نکال کر نکالا، وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا، عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، اور نبیوں کو معجزے عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے رہے، نبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے، نبوت کی نشانی کے طور پر، نبوت کی دلیل کے طور پر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے کہ جنہوں نے اپنی نبوت کے دلیل کے لیے کوئی معجزہ نہیں دیا، اس لیے اللہ کریم نے برہان کہا ان کو۔ اتنی بڑی دلیل آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ اور آیت کریمہ میں آتے ہیں نا، یونس آیت نمبر، سورہ یونس کی آیت نمبر 16، کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی کہ 40 سالہ جو زندگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے اس عمر کو پیش کیا اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے۔ اور یہ ہر آپ کا دوست اور دشمن اس بات کو مانتا تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ، اب صادق ہیں اور امین ہیں۔ یہ ٹائٹل اللہ کریم نے نہیں دیا تھا آپ کو، یہ ٹائٹل اس معاشرے نے آپ کو دے رکھا تھا کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں۔ آپ کی ذات کے ساتھ جھوٹ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے بطور دلیل اپنی زندگی کو پیش کیا، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ کائنات ارض و سما میں کسی بھی ہستی نے یہ دلیل پیش نہیں کی کہ مجھے دیکھو 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے، لڑکپن بھی، بچپن بھی، جوانی بھی، جی کوئی عیب تلاش کر کے دکھاؤ میری زندگی میں، کوئی کمی، کوئی کجی تلاش کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے اتنا خوبصورت اپنے محبوب کو پیدا کیا، ہر محاذ پر کامل پیدا کیا کہ دشمن بھی چاہتے ہوئے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میں نے جو بھیجا وہ برہان بھیجا، اپنے محبوب کی ذات کو برہان بنا کر بھیجا۔ اور کافر چاہتے ہوئے بھی وہ آپ پر کوئی انگلی، آپ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تیس و نیس کر دے گا، تو میں ہم مان لیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ صادق ہیں۔ لیکن جب آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، جیسے ہی لا الہ کا ورد کیا تو سارے دشمن ہو گئے، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ہیں سچے، لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کہا، ابو جہل، ابو لہب سمیت کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ آپ استغفر اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں کہا۔ ہم نہیں مانتے اس بات، ہم تو ایسی ذات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کریم نے بنا کر، ایسا کمال عطا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ کی ذات پر دشمن بھی انگلی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بہت مضبوط اور کامل، واضح، حق اور باطل کو جدا کر دینے والی دلیل جو ہے وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جو اللہ کریم نے برہان بنا کر بھیجا، اور ساتھ یہ فرمایا اور روشن نور اتارا۔ روشن نور سے مراد یہ قرآن کریم ہے۔ یہ حق، یہ نور جو ہے، نور کہتے ہیں، نور ایسی چیز ہے جو خود بھی چمکتی ہے اور جس پر پڑ جائے اس کو بھی چمکا دیتی ہے۔ نور خود بھی چمکتا ہے، نور کی خاصیت ہے، اور جس پر پڑے اس کو بھی چمکا، یہی قرآن کا فیض ہے۔ یہ خود بھی چمکتا ہے، روشنی ہے اس میں،
رستہ ہے، اور جس کو یہ مل جائے اس کو بھی اللہ کریم عطا کر دیتا ہے، رستہ عطا کر دیتا ہے، اس سے جو پوچھیں یہ جواب دے گا۔ یہ بھی اللہ کریم نے ایک دلیل کے طور پر فرمایا کہ دو دلیلیں رب کریم نے دی، ایک صاحب قرآن اور ایک قرآن۔ یہ دو دلیلیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حجت کے لیے جو اللہ نے پیش کی قرآن کریم۔ اب جٹلاؤ، نہ تم میرے محبوب کی صداقت کو جٹلا سکتے ہو، نہ تم قرآن کی نورانیت کو جٹلا سکتے ہو، اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ اللہ نے کہا نا ہاں تمہارے پاس اگر ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لائے آؤ، ایک صورت چھوڑو، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے۔ تو یہ دو دلیلیں ایسی ہیں رب کریم نے جو پیش کی جس کا کسی کے پاس جواب قیامت تک نہیں ہوگا، نہ ذات مصطفیٰ کا، صاحب قرآن کا، اور نہ اس قرآن کا۔ تو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھا رستہ دکھا دے۔ اب یہاں پر اللہ کریم نے رحمت اور فضل کا بات کی، رحمت، اور ایک رحم کرے گا ایک فضل دے گا۔ فضل میں نے بیان کر دیا، اور رحمت یہ ہے رب کریم کے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 99 حصے جو اللہ کے پاس نے رحمت کے سنبھال کر رکھے ہوئے جو قیامت کے دن اللہ کریم بانٹے گا، وہ کیا چھوٹے چھوٹے جو عیب ہیں ہمارے، کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، اللہ کریم ان سے درگزر فرمائے گا اس سے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کریم ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ کریم درگزر فرما دے گا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ اللہ نے فرمایا وَيَخْدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا، اپنے تک پہنچنے کا رستہ اس کو دکھا دوں گا، صراط مستقیم، وہ راہ دکھا دوں گا جو اس کو لے کر میری ذات تک پہنچ جائے، مگر کس کو؟ جس نے میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا، میرے دامن کو پکڑے رکھا۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یہ آخری آیت مبارکہ، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، میں نے کہا چلو آج اس کو مکمل کرتے ہیں، اس سورہ نساء کو۔ آیت نمبر 76 ہے، یہ آخری آیت کریمہ ہے اس کی۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ انی امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہ ولد فإن کانت سنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا اخوة رجال ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورہ مبارک، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت مبارکہ ہے نزول کے اعتبار سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیت، آیت نمبر 176۔ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو حکم دیا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کلالہ کے متعلق۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں ایسا وارث جس کا ماں باپ بھی کوئی نہ ہو اور اولاد بھی کوئی نہ ہو، ایسا کوئی ترکہ چھوڑ کر جانے والا کہ جس کا نہ کوئی ماں باپ زمین پر موجود ہے اس وقت جب وہ دنیا سے گیا، تو پیچھے اس کا ماں باپ بھی کوئی نہیں تھا اس کا وارث، اور اس کی اولاد بھی کوئی نہ تھی، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق پوچھتے ہیں کلالہ کے متعلق کیا حکم ہے، کلالہ کی جو وراثت ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے لیے اس کا مال کا آدھا حصہ ہے، یعنی کہ بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، تو اب وہ جائیداد پلٹ کر جو ہے بہن کی طرف اور بھائی کی طرف چلی گئی۔ تو اگر ایک بہن ہے تو اس کے لیے مال کا آدھا حصہ جو اس نے چھوڑا ہے، نصف، اور اگر اس کے برعکس اس کا بھائی ہے تو وہ وارث کامل ہوگا، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر کوئی کلالہ دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر بصورت کلالہ مرحوم کے چند بھائی بہن مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہوں تو پھر ہر مرد کا 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ تقسیم وہی ہے، عورت کا 1 اور مرد کے 2 حصے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے احکام کو کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
یہ سورہ نساء کی آخری آیت مبارک، اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ تقسیم کا جو وراثت کا طریقہ کار ہے نا، یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے، اس پر لہذا اس پہ زیادہ گفتگو میں نہیں کرتا، یہ لمبا سبجیکٹ ہے، جیسا کیس ہوتا ہے اس کے مطابق جو حصے جو ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے بس قانون ایک وضع کر دیا کہ جہاں بھی تقسیم ہوگی وہاں پر مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا ہوگا، چاہے باپ کی وراثت میں سے ہو چاہے کلالہ ہو، بھائی کی طرف سے وراثت آئے کسی اور طریقے سے بھی آئے، مرد کے حصے 2 ہوں گے، عورت کا 1 ہوگا۔ تو یہاں پر سورہ نساء ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے اگر چاہا تو اس سے آگے ہے سورہ المائدہ ہے، 5ویں سورہ مبارک، اللہ کی توفیق سے اس کو کل شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔